लेके इत्मीनान से आपको जो हमारे पाकिस्तानी बाहर मुकीम हैं जो वापस आना चाहते हैं स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ के हवाले से आपको कुछ तफसीलात बताना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पे सवालात भी आए हैं और बिल्कुल बजा सवालात हैं जिनके जवाबात देना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं आपको 4 चीज़ों पे आज एक तो ये कि हम कहाँ से पाकिस्तानी अभी तक वापस ले आए हैं, हमारा अगले हफ्ते का और उसके बाद का प्लान क्या है, और क्यों ये हमें मसला है कि हम सिर्फ एक तादाद में पाकिस्तानी हर हफ्ते वापस ला रहे हैं और हम क्यों पूरी तरह अपनी फ़ज़ाई हदूद नहीं खोल सकते, उस पर मैं आपको अभी बताऊँगा। हमारी आउटबाउंड फ़्लाइट्स जो बाहर पैसेंजर जाना चाहते हैं उनकी क्या पॉलिसी है, और सबसे अहम कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च को जब हमारी फ़िज़ाई हदूद बंद हुई थी उस वक्त से लेके आज तक लगभग 15,000 पैसेंजर हम पाकिस्तान वापस ला चुके हैं 38 ममालिक से। आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं, इसमें अफ़गानिस्तान से लेके अफ्रीका के मुल्क ज़िम्बाब्वे तक हमने अभी तक रसाई की है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तकरीबन तमाम ख़ित्तों में हम अभी तक पहुंच चुके हैं। और हमें ये भी मालूम है कि अभी बेशतर पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर हैं, बल्कि 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी अभी भी वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बहरहाल 15,000 पाकिस्तानी हम वापस ला चुके हैं। हम किस क्राइटेरिया के तहत पाकिस्तानी वापस लाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है और जिसका असर व रसूख है वो वापस आ रहा है। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल वजाहत से बताता चलूं कि हमने ये पब्लिकली भी डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं जो एमरजेंसी बेसिस पे जिनको वापस लाना ज़रूरी है। हमारा मज़दूर तबका जो गल्फ़ में जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई या उनकी नौकरियों को सस्पेंड कर दिया गया, उनके पास बिल्कुल वसाइल नहीं है कि वो वहाँ रह सकें, बल्कि उनको वो बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं वहाँ पे। हमारे कैदी कुछ ममालिक ने रिहा किए हैं, ज़ाहिरी बात है उनके पास कोई जाने की जगह नहीं है। ज़ायरीन थे वो काफ़ी हद तक हम वापस ले आए हैं। फिर ऐसे लोग जिनके वीज़ा थे एक्सपायर हो गए और वो वहाँ अब इल्लीगल कैटेगरी में चले जाएंगे या चले गए हैं, उनको वापस लाना ज़रूरी है। और फिर ऐसे ममालिक जहाँ PIA का जहाज़ जा रहा है लेकिन अमूमी तौर पे अमूमन वहाँ PIA की फ़्लाइट नहीं होती, अगर वो जहाज़ खाली आ जाए तो वहाँ जो पाकिस्तानी हैं वो वहीं रह जाएंगे, उनको भी हम लाने की पहले कोशिश कर रहे हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बाकी पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे रेडार पे नहीं, बल्कि हमें ये मालूम है कि दुनिया की 88 ममालिक ऐसे हैं जहाँ अभी भी पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं लाल रंग में, ये तमाम वो ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने अभी वापस आना है। लेकिन अहम बात यह है कि 1 लाख से ज़ायद जो हमारे पाकिस्तानी अभी बाहर मुकीम हैं उनमें 3 ममालिक हैं जहाँ 90% हमारे लोग हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी ऐसा है जो हमारी स्ट्रैंडेड की कैटेगरी में आता है। फिर सऊदी अरब में तकरीबन 15,000 ऐसे पाकिस्तानी मुकीम हैं, 15,000 से ज़ायद, और कतर में तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी। तो इसलिए जब आप सुनते हैं कि PIA बारहा गल्फ़ ममालिक में जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि ये 3 ममालिक हैं जहाँ पे 90% पाकिस्तानी मौजूद हैं, इसलिए हमें बार बार वहाँ परवाज़ें मखसूस तौर पर भेजनी पड़ रही हैं और हम भेजते रहेंगे। मैं इसमें यह भी वाज़ेह कर दूं कि हर जहाज़ जो मखसूस परवाज़ है, वो परवाज़ नहीं जो कमर्शियली उड़ रही है, जो मखसूस परवाज़ है उस पर हमारे जो सफारत खाने हैं उन ममालिक में, जो हमारे सफ़ीर हैं उन ममालिक में, वो ये फ़ैसला करते हैं कि कौन PIA की मखसूस परवाज़ों पे या अगर कोई और एयरलाइन की मखसूस परवाज़ है तो उस पर कौन जहाज़ पर बैठेगा, और वो एक क्राइटेरिया और प्रायोरिटी के तहत ये कर रहे हैं। तो मेरी अपील शुरू से बाहर जो मुकीम पाकिस्तानी उनको ये है कि अगर आप वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं और उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए एम्बेसी के साथ, ताकि वो आपका नाम फहरिस्त में शामिल करके फ़ैसला कर सकें कि आपका नंबर, आपकी बारी कब आएगी और किस जहाज़ पे आपको वापस लाया जा सकता है। दूसरी बात नाज़रीन मैं आपको जो वजाहत करना चाहता हूँ, जो कि मेरा ख़्याल है सबसे अहम चीज़ है और बहैसियत कौम हमें ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत मुश्किल वक्त है। वज़ीर आज़म साहब बारहा ये बात कहते भी रहे हैं, हमें भी बारहा कहते हैं कि जितनी जल्द हो सके पाकिस्तानी वापस आने चाहिए।
کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی جلد نہیں لا سک رہے جو امید ہے تمام پاکستانیوں کی؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ ایک ہیلتھ کرائسس ہے، اور ہمارے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں ہیلتھ کے، انہوں نے بیٹھ کے تمام دنیا کی پریکٹسز دیکھ کے، اپنے حالات دیکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے پاکستانی باہر سے آئیں گے ان کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، اور ٹیسٹ کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ نیگیٹو ہیں تو گھر جا سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کو بیماری لائق ہے تو پھر وہ ہیلتھ فیسلٹی میں ٹریٹ ہوں گے، یا ان کا جو بھی ہیلتھ پروسیجر ہے وہ فالو ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہ وبا پاکستان میں باہر سے آئی تھی، اور ہمارا اس وقت ہدف یہ ہے کہ پاکستانی جلد از جلد واپس آئیں، لیکن سب سے محفوظ طریقے میں، یہ نہ ہو کہ آ کے وہ اپنے ہی عزیز و اقارب کو یہ بیماری جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں۔ اس لیے جو ہمارا پروسیس ہے، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ 48 گھنٹے مسافر آ کے کوارنٹین میں رہتا ہے، قرنطینہ میں، یا وہ ہوٹل میں اپنے اخراجات پہ، اور یا وہ حکومت کے قرنطینہ سینٹر میں مفت۔ اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے نتائج پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو ہیں تو وہ گھر جا کے 14 دن مکمل کریں گے سیلف آئسولیشن کے، یا پھر وہ ہیلتھ فیسلٹیز میں ٹریٹ ہوں گے۔ اس میں میری آپ سے گزارش اور التجا کہ کوئی کسی قسم کی ایگزیمپشن ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے عزیز و اقارب کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے، کہ وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ لوگ آئیں اور ٹیسٹ کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ اب جب ٹیسٹ کا پروسیس بن گیا تو یہ 2 دن بعد ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دن بعد آپ گھر جا سکتے ہیں۔ 2 دن بعد ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد نتیجہ آنے میں 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 1 دن، 1.5 دن لگ سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارے صوبے ہیں جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ باقی بھی پاکستانیوں کے ہزاروں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم لگ بھگ 9,000 ساڑھے 9,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں روزانہ، تو وہ جب بھی وہ ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ گھر جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں بہت سے ایسے اعتراضات آئے ہیں بدقسمتی سے، اور میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بدقسمتی سے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ان کا ٹیسٹ نہ ہو، یا وہ ٹیسٹ کے بغیر ٹیسٹ کرتے ہی گھر چلے جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ہمارا پروٹوکول فالو ہوگا۔ امیر غریب میں تفریق نہ تو وزیر اعظم کسی اور چیز میں اجازت دیتے ہیں، نہ ہی اس میں اجازت ہے۔ تو یہ آپ کو 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں جب آپ پہنچتے ہیں قرنطینہ میں اور گھر جانے تک، اور اگر ظاہری بات ہے کہ پازیٹیو رزلٹ ہے تو پھر آپ کو ہیلتھ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا نتیجہ جو ہے وہ نیگیٹو آئے ٹیسٹ کا، لیکن آپ کا جو جہاز ہے اس پہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آئیں، تو پھر صوبوں کا اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے لوگ اس جہاز میں پازیٹیو ہیں کہ آپ کو بھی کچھ دیر رکھنا ضروری ہے۔ تو میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ یہ پروٹوکول فالو کریں اور حکومت سے تعاون کریں۔ ایک بڑی وجہ ہماری سلولی یہ پروسیس چلانے کی، آہستہ آہستہ پاکستانی لانے کی یہ ہے کہ جب ہم قرنطینہ کا پروسیس فالو کرتے ہیں، جب ہم ٹیسٹنگ کا پروسیجر فالو کرتے ہیں، تو لگ بھگ 7,500 لوگ ہم میکسیمم پاکستان میں لا سکتے ہیں صوبوں کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے۔ تو یہ 7,500-8,000 کے قریب سے زیادہ اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس پروسیس کو فالو کرنے کی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے ایئرپورٹ اور ایئر لائنز بند ہیں، تو جو بھی پرواز مخصوص ہم اڑاتے ہیں ہمیں اس ملک سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، ان سے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کوئی جہاز اگر ہم نے اناؤنس کر دیا تو وہ اسی وقت بغیر ڈیلے کے جائے گا اور تمام مسافر لائے گا۔ ایک ایک پرواز پر ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں مکمل طور پر ہم آپ کو پریڈکٹیبلٹی نہیں دے سکیں گے، لیکن کیونکہ یہ نیگوشیشن ہے جہازوں کی، اس لیے وہ فلائٹ کا نمبر کم ہے، اس پہ بہت محنت کر کے ایک ایک جہاز کی ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تیسری وجہ جس وجہ سے ہم تھوڑا سا آہستہ پروسیس چلا رہے ہیں، بدقسمتی سے جو ابھی تک ہمارے پیسنجرز واپس آئے، خاص طور پہ پچھلے 10-12 دن میں، ہم تمام ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں صوبوں کی مشاورت سے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ تمام وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشاورت سے بارہا میٹنگز کر کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سب سے محفوظ طریقہ کیا ہے۔ تو بدقسمتی سے جو پچھلے 10-12 دن میں ہمارے پیسنجرز آئے ہیں
اس میں ہماری جو امید تھی یا ہمارا جو خیال تھا اس سے قدرے زیادہ لوگ اس بیماری سے ملحق ہیں، اور جو آئے ہیں وہ پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے. تو جب پازیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں دوبارہ سے نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، ان کو زیادہ دیر قرنطینہ میں رکھنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے ہماری کیپیسٹی اور کم ہو جاتی ہے. تو پچھلے ہفتے کے ریزلٹس کی وجہ سے ہم 7,000 سے 7,500 سے اوپر اس وقت نہیں جا پا رہے. اور آخری بات اس میں آپ کو جو ہمارا کنسٹرینٹ ہے وہ بتا دوں کہ کس وجہ سے ہم اور زیادہ اس کو نہیں بڑھا سک رہے. بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جہاں پی آئی اے کی رسائی نہیں ہے. امریکہ الحمدللہ پہلی دفعہ پی آئی اے کو اب اجازت مل گئی کہ ڈائریکٹ فلائٹس جائیں، بہت جلد ہم امریکہ بھی جائیں گے. لیکن ہم نے یہ کوشش کی تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کی تھی کہ ہم نے ایک قطر ایئر ویز کو مثالاً یہ 5 فلائٹیں ان کو اجازت دیں، یا غالباً 7 فلائٹیں اجازت دیں کہ وہ آ کے کمرشلی یہاں فلائی کریں اور پاکستانی واپس لائیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ ایسے ملک ہیں جہاں پی آئی اے کی رسائی نہیں ہے، وہاں سے جو پاکستانی آنا چاہے وہ ٹکٹ لے کے آ سکتا ہے. ان فیصلوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی تمام ایئر لائن انڈسٹریز کے جو اخراجات ہیں، جو ٹکٹ کی قیمتیں ہیں، وہ عام قیمتیں نہیں ہیں، وہ 2 گنا 4 گنا 6 گنا بھی کئی دفعہ ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہم جو پاکستانی سٹینڈرڈ ہیں، جو وہ طبقہ ہے جو مہنگی ٹکٹس نہیں خرید سکتا، ان کے لیے یہ فیصلہ، ان کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اس جگہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنی ٹکٹ لے کے آ سکتے ہیں. جو پاکستانی جو ایسا اخراجات نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے پی آئی اے کی مخصوص پروازیں چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. لگ بھگ 30 پروازیں ہم نے اور ابھی فیصلہ کیا ہوا ہے 1 مئی سے 10 مئی کے درمیان، اور اس میں فوکس ہمارا متحدہ عرب امارات، سعودیہ اور قطر جیسے میں نے عرض کیا. لیکن اس کے علاوہ افریقہ میں بھی ہم مخصوص پروازیں چلا رہے ہیں، سوڈان سے، کینیا سے اور کچھ ممالک سے بھی ہم پاکستانی واپس لا رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہم اپنی کیپیسٹی دیکھ کے بڑھا رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے نمبرز بھی بڑھاتے رہیں گے. لیکن یہ میں آپ کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ اس میں ابھی کچھ ہفتے لگیں گے، جو 1 لاکھ کا فگر میں نے آپ کو بتایا ہے پاکستانی واپس لانے میں. اس کے باوجود کہ ہماری کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، وزیر اعظم صاحب نے پھر سے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم دوبارہ مشاورت کریں صوبوں سے اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی پروٹوکول بنائیں کہ یہ 7-8 ہزار کی جگہ ہم 10, 12, 15 ہزار پہ چلے جائیں. قرنطینہ کا پروسیس جو ہے اس پہ نظر ثانی دوبارہ ہو رہی ہے، اور اس ہفتے ہم پھر بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم اپنی جو رفتار ہے مسافروں کو واپس لانے کی وہ بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن التجا میری پھر وہی ہے کہ جو پروٹوکول ہے ہر ایک کے لیے ہے، اس کو توڑنے کی کوشش خدا نہ کیجیے. یہ آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور فی الحال 48 گھنٹے قرنطینہ کا جو پروٹوکول ہے وہ لاگو ہے تمام پاکستان میں، آپ جہاں بھی آ رہے ہیں. تیسری بات میں آپ کو جلدی سے یہ بیان کر دوں کہ پاکستان نے کوئی ممانعت نہیں لگائی ہوئی پاکستان سے باہر جانے والے پیسنجرز کے لیے. ہاں یہ بات درست ہے کہ کیونکہ بہت سی ایئر لائنز پروازیں اپنی اڑا ہی نہیں رہیں تو اس لیے وہ فلائٹس کم ہیں، لیکن پی آئی اے جہاں جہاں جا رہا ہے آپ ان کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں. وہ اپنی ٹکٹس جس طرح سیل کرتے ہیں ان کا وہی طریقہ ہے. اور قطر ایئر ویز کی بھی مخصوص پروازیں پچھلے ہفتے سے جو آ رہی ہیں ان پہ بھی اجازت ہے پاکستانیوں کو باہر جانے کی، تو آپ وہ اویل کر سکتے ہیں. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس پہ بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے، اور یہ قدرتی بات ہے کیونکہ مسافر پوچھ رہے ہیں، ٹریول ایجنٹس ہیں، ایئر لائنز ہیں. میری گزارش آپ کو یہ ہے کہ ہم نے جو ویب سائٹ سیٹ اپ کی ہے covid.gov.pk، صرف وہ ویب سائٹ ہے جس پہ آپ اعتماد کیجئے کہ کون سی پروازوں کی پاکستان کی حکومت نے اجازت دی ہے واپس آنے کی. اس میں بھی بارہا تبدیلی ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے. تبدیلی کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر پرواز کی ہمیں اجازت مخصوص لینی پڑتی ہے. لیکن اس ویب سائٹ کے علاوہ اگر ایئر لائنز آپ کو ٹکٹ سیل کر رہی ہیں، اگر ٹریول ایجنٹس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں پرواز فلاں دن پہ پہنچ رہی ہے، اس پہ یقین نہ کیجئے. ہمیں یہ معلومات ہیں کہ ٹکٹس بک رہی ہیں اور پھر لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں کیونکہ وہ جہاز جو ہے وہ کبھی پرواز سکیجول ہوتی ہی نہیں ہے. تو صرف covid.gov.pk پہ جو ہم نے پروازوں کا مخصوص شیڈیول دیا ہوا ہے، صرف اس پہ اعتماد کیجئے اور کسی بات پہ اعتماد نہ کیجئے پروازوں کے حوالے سے. اور اگر آپ باہر مقیم ہیں
اور آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے تمام ایمبیسیز کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو سہولت بھی پرووائڈ کریں, آپ کو معلومات بھی دیں. تو آپ اپنی ایمبیسی اور کونسلیٹ سے رجوع کریں اور جو بھی آپ کے پریشانی ہے وہ ان کو بتائیں اور وہ آپ کی مدد کریں گے. اور آخری بات کہ اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پرائم منسٹر کا جو سٹیزن پورٹل ہے وہ ہر شکایت کے لیے آپ کے لیے موجود ہے, اس پہ آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی کافی معلومات میں اضافہ بھی ہوا اور کلیئرٹی بھی آ گئی ہوگی. کوئی اور سوال ہیں تو آپ ہمیں ریچ آؤٹ کریں, جیسے میں نے کہا ہے ہم جواب دیتے رہیں گے. یہ صورتحال غیر یقینی ہے, کسی حد تک غیر یقینی رہے گی, لیکن ہم جتنا ہو سکے گا بالکل شفاف طریقے میں آپ کو بتاتے رہیں گے اور جتنا جلد ہو سکے گا پاکستانیوں کو انشاءاللہ تمام پاکستانیوں کو واپس لائیں گے, اور جتنے بھی پاکستانی عید سے پہلے واپس آ سکتے ہیں ہماری ترجیح ہے کہ وہ ہو. آپ کا بہت شکریہ. اب میں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو کہوں گا کہ آپ کو اعداد و شمار سے آگاہ کریں. بہت شکریہ معید یوسف صاحب. میں آپ کے سامنے تازہ ترین صورت جو ہے کووڈ وائرس کے حوالے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ اس کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے ناظرین, کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہماری جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی ہے یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب ہم جاری کردہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ جو ایس او پیز ہیں یا جو گائیڈ لائنز ہیں یا جو پروٹوکولز ہیں ان کا صحیح معنوں میں نفاذ کریں. اس سلسلے میں جو ہماری انفرادی سطح پہ ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں, جو ہماری صوبائی حکومتیں جس طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں معلومات پہنچا رہی ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اگر یہ عمل ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے وہ پر اثر ہو سکتی ہے, اور اگر ان کے اوپر عمل نہ ہو تو پھر وہ نتائج ہم برآمد نہیں کر سکیں گے اس سے کہ جو ہم جن کی توقع کرتے ہیں. تو میں آج آپ کو جس ویب سائٹ کا بھی معید یوسف صاحب آپ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے covid.gov.pk, یہاں ہم نے اپنے تمام ایس او پیز جو ہیں ان کو دستیاب کیا ہوا ہے. تو کسی بھی شخص کو حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایس او پی اگر درکار ہے, آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں, آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ کے اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف آج ان ٹائٹلز کو یا ان کے جو عنوانات ہیں ان ایس او پیز کے وہ دہرانا چاہتا ہوں. یہ بتدریج تمام ایس او پیز جو ہیں اب اردو میں بھی اویلیبل ہو رہے ہیں, تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا تنوع ہے ان ایس او پیز میں, کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ تمام زندگی کے وہ حصے یا تمام وہ سیکٹرز کہ جہاں پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اس کے لیے حکومت آلریڈی اپنی ہدایات جاری کر چکی ہے. تو آج میں اس وقت تک ہم وفاقی سطح پہ 13 ایس او پیز جو ہیں وہ جاری کر چکے ہیں. ان کے عنوانات میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کو تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی کہ رمضان کے حوالے سے ہم نے مساجد میں تراویح کے حوالے سے, نمازوں کے حوالے سے ڈیٹیلڈ ایس او پیز جاری کیے ہوئے ہیں. 20 نکات ہیں ان کے, اور ان کے اوپر ہم بارہا آپ کے سامنے یہ بات رکھتے رہے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا جو ایس او پی ہے جی وہ ہے کہ اگر آپ بظاہر صحت مند ہیں لیکن اگر باہر کا سفر کیا ہے یا آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں کہ جن کو بعد میں کرونا وائرس ہو گیا, تو آپ اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں کوارنٹائن کریں. یہ کوارنٹائن آپ نے کیسے کرنا ہے گھر کے اندر, اس کی لیے ایک اسپیشل ایس او پی ہے جس کو کہ آپ پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں جو تیسرا ایس او پی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کووڈ-19 پازیٹیو ہو بھی گئے, کرونا وائرس پازیٹیو ہو بھی گئے, تو تب بھی اگر آپ کو مائلڈ یا بہت نچلے درجے کی سائنز اور سمٹمز ہیں تو تب بھی آپ اپنے آپ کو گھر میں بھی آئسولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی تفصیلی ایس او پیز آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے
گھر کے اندر وہ بھی دستیاب ہے۔ چوتھے جی ایک ایس او پی ہم نے جاری کیے کہ ہسپتالوں کے اندر کووڈ-19 کے حوالے سے ہم نے جو ڈس انفیکشن کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، مختلف سرفیسز کی، سطحوں کی، مختلف چیزوں کی، سپریز یا جو ہم نے مختلف سینیٹائزرز یا مختلف جو سطحیں ہیں ان کو صفائی کے حوالے سے جو ڈس انفیکٹنٹس یوز کرتے ہیں ہسپتال کی فیسیلٹی کے اندر، وہ اس حوالے سے ہمارے چوتھے نمبر پہ جو ہمارے ایس او پیز ہیں وہ جاری کیے۔ پانچویں نمبر پہ اگر خدا نخواستہ کووڈ-19 کے حوالے سے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی تدفین کے حوالے سے بھی ہم نے ایس او پیز جاری کیے۔ چھٹے نمبر پہ ہم نے ایس او پیز جاری کیے کہ ہم نے مختلف ہسپتال جو ہیں ان کی درجہ بندی کیسے کرنی ہے، کہ ریڈ زون میں وہ صرف ہسپتال کہ جہاں صرف اور صرف کووڈ-19 کے مریضوں کو دیکھا جائے یا رکھا جائے، اور گرین زون میں وہ ہاسپٹلز کے جہاں پہ کوئی بھی کووڈ پیشنٹ نہیں ہوگا اور وہ روٹین کے جو پیشنٹس ہیں وہ ہوں گے، اور پھر یلو زون کے ہاسپٹلز کے جن میں روٹین کے پیشنٹس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے پیشنٹس کو، ان تمام کے حوالے سے تفصیلی ایس او پیز جاری کیے گئے۔ پھر ساتویں نمبر پہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ہم نے ایس او پیز جاری کیے کہ آپ نے سماجی میل جول میں ایک محفوظ فاصلہ اپنے اور دوسروں کے درمیان کیسے رکھنا ہے۔ آٹھویں نمبر پہ ہم نے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایس او پیز جاری کیے کہ کس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اب اس ایس او پی کے بعد ہم نے ایک پوری حکمت عملی بھی بنائی جو کہ صوبوں کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے اور صوبوں نے اس کو نوٹیفائی بھی کر دی ہے۔ پھر 9ویں نمبر پہ ہم نے دکانوں میں وہ ضروری اشیاء کہ جن کے لیے ہم نے دکانیں کھولیں ان میں ہم نے کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا ہے دکانوں میں۔ پھر 10ویں نمبر پہ ہم نے جو اسینشل انڈسٹری کو جو ہم نے بتدریج کھولا اس کے لیے ایس او پیز جاری کیے۔ 11ویں نمبر پہ ہم نے ہسپتالوں میں کووڈ کے جو 19 کے جو مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے جو کلینکل مینجمنٹ ان کی ہونی ہے اس حوالے سے ایس او پیز جاری کیے۔ اور 12ویں نمبر پہ ہم نے ایس او پیز جاری کیے جو کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے یا تعمیری کام کے حوالے سے ہم نے کس طرح گریجولی اس کو کھولا بھی اس سیکٹر کو، اور اس میں ایس او پیز جاری ہوئے کہ آپ نے تعمیراتی کاموں میں سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ناظرین آپ کے ساتھ ایک ایک ایس او پی کے اوپر بھرپور قسم کی معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی کہ آپ نے کیسے ان کی تفصیل کیا ہے اور آپ نے ان کو اپنانا کیسے۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں اب تک جی جو کنفرمڈ کیسز ہیں ہمارے وہ 18,114 ہو چکے ہیں، اور ان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 1,297 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اب تک کسی ایک دن میں جو زیادہ ترین اضافہ ہوا ہے یا میکسیمم اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے۔ پاکستان میں بتدریج ٹیسٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب تک ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ 1,93,000 سے، یا یوں سمجھیں کہ 1,94,000 تقریباً ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی جو ٹیسٹ ہوئے وہ اب تک کے کسی بھی ایک دن میں ہونے والے ٹیسٹوں کی تعداد میں سب سے زیادہ ہے، 9,164۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل مزید بتانا چاہوں گا کہ یہ 9,164 ٹیسٹ جو ہیں یہ کہاں کہاں ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ ہوئے جی، 3,684 ٹیسٹ، اور سندھ میں دوسرے نمبر پہ 3,384، کے پی میں
85, ICT یعنی کہ اسلام آباد کا جو کیپٹل ایریا ہے اس میں 495, GB میں 214 اور بلوچستان میں 386 اور AJK میں 16. آنے والے دنوں میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ان ٹیسٹوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ہم اپنے جو اہداف جو ہم نے اس پچھلے مہینے کے آخر تک رکھے تھے جن میں تھوڑا سا التوا آ گیا ان کو ہم اچیو کر سکیں گے. اس کے علاوہ جی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1297 جو مریض شامل ہوئے وہ کہاں کہاں پہ ہوئے. ان میں سب سے زیادہ اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے سندھ میں. ایک ہی دن میں جو پیشنٹس رپورٹ ہوئے وہ ہیں 622 اور پنجاب میں 393, KP میں 172, اسلام آباد میں 22, GB میں 1, بلوچستان میں 87 اور آزاد جموں اور کشمیر میں کوئی پیشنٹ رپورٹ نہیں ہوا. جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ چونکہ اس بیماری کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں زیادہ تر مریض جو ہیں وہ مکمل طور پہ صحت مند ہو جاتے ہیں. تو اب تک پاکستان میں 4715 لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس بیماری سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں میکسیمم ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں انفارچونیٹلی اور ان کی تعداد ہے 32. اب تک رپورٹ ہونے والی جو ڈیتھس ہیں اس میں یہ سب سے بڑی تعداد ہے کسی ایک دن میں. ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ان میں سے 3 گلگت بلتستان میں, 4 اسلام آباد میں, 16 بلوچستان میں, 115 پنجاب میں, 118 سندھ میں اور سب سے زیادہ 161 KP میں. KP میں یقیناً جو اب تک کی جو ڈیتھس ہیں وہ سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک تشویش کی بات ہے اور اس کے اوپر صوبائی حکومت خود بہت غور و خوض کر رہی ہے. اس کے بارے میں اعداد و شمار کو بہت اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا وہ مخصوص وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے KP کے صوبے میں میکسیمم ڈیتھس ہیں. جو 32 ڈیتھس پچھلے 24 گھنٹے میں ریسیو ہوئیں ان کو اگر ہم فیصد میں دیکھیں, پرسنٹیج میں دیکھیں تو اس میں 47% جو ہیں وہ KP میں ہیں, 28% جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں, 19% سندھ میں ہیں اور 6% جو ہیں وہ بلوچستان میں. یہ جو بڑے بڑے اس سلسلے میں آپ کو اعداد و شمار دینے تھے. اگر ہم تھوڑا سا میں مزید آپ کو, چونکہ ڈیتھس بہت زیادہ رپورٹ ہوئی ہیں اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. جو 32 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں ان میں سے 31 جو ہیں وہ ہاسپٹلس کے اندر تھیں. صرف ایک ڈیتھ جو تھی وہ گھر میں ہوئی. ان 32 میں سے 14 جو پیشنٹس تھے وہ وینٹیلیٹرز پہ تھے, جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو تھے پیشنٹس وہ وینٹیلیٹرز پہ نہیں تھے لیکن کریٹیکل کیئر میں تھے. جو اب تک اوسطاً وینٹیلیٹرز پہ سٹے ہے پیشنٹس کا وہ اس کا جو ایوریج ہے وہ 1.9 دن ہے اور اس کی رینج بنتی ہے 1 سے 5 دن. جو 32 ڈیتھس ہوئیں ان میں 78% میلز تھے, مرد تھے اور ان میں سے 83% جو تھے ان میں کسی نہ کسی طرح کی پہلے سے کوئی بیماری موجود تھی جس کو ہم کو ماربیڈیٹی کہتے ہیں. تو یہ آج کی صورتحال تھی ناظرین. یقیناً ڈیتھس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, لیکن اب بھی یہ ان تخمینوں سے جو ہم نے خود لگائے یا دوسرے لوگوں نے لگائے پاکستان کے حوالے سے, ایک تو یہ اس سے کم ہے اور دوسرے جو عالمی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے ملکوں کے اندر بیماری پھیلی اور کیسز رپورٹ ہوئے اور ڈیتھس رپورٹ ہوئیں اس سے تو کہیں کم ہے. اپنا خیال رکھیں. اب اپنا خیال رکھیں گے تو یہ ضمانت ہے
دوسروں کی حفاظت کی بھی اور آپ کی حفاظت کی بھی۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو پالیسی ہے وہ ہماری کلید ہے اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔